बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर कोयटा के अंदर जो एक बहुत बड़ा पावर शो किया गया अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से, ये बारहा कहा गया था कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, और आज हमने देखा भी इस जलसे के दौरान जो भी मामलात हुए, ब्लास्ट हुआ दहशतगर्दी की तरफ से किया गया, और हज़ारगंजी में बताया जा रहा है कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं। इत्तलात जैसे मौसूल होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। मगर जिस किस्म के बयानात आज मियां नवाज शरीफ ने, बिलावल जरदारी साहब ने दिए इस कोयटा जलसे के अंदर, वो भी किसी बॉम्बशेल से कल से कम नहीं थे। उसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे फ्रांसीसी हुकूमत की, जिसने आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया, उनकी दिल आज़ारी की। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात होगी। तो एक था, बड़ा इंतज़ार था जल्द अज जल्द इसका इफ्तिताह हो, और कल से ये बाकायदा हमें नज़र भी आएगी, लोग इस पर सफ़र कर सकेंगे। मगर मंसूबा एक है, इसके इफ्तिताह 2 किए गए। कोरोना के हवाले से भी ख़ास तौर पर बात करेंगे। हारून साहब, वैसे तो कोयटा जलसे पे बहुत सारी ऐसी बातें और बॉम्बशेल है जिस पे बात करना ज़रूरी है। जो एक चीज़ मेरे दिल को छू कर गुजरी और जिस पे बात करना ज़रूरी है, अवैस नूरानी साहब ने आज जलसे के अंदर ये नारा लगाया, आज़ाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज़ाद करो। अवैस नूरानी बेचारा कोई चीज़ नहीं है, ज़ागों के तसर्रुफ़ में, अकाबों के नशेमन। उनके वालिद बहुत बड़े लीडर थे, नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। इस्टेब्लिशमेंट में किसी की मजाल नहीं थी, किसी इंटेलिजेंस वाले की मजाल नहीं थी उनसे बात करे। अपने अकायद के पक्के थे, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारते थे। बाज़ चीज़ों में कहा जाता था ज़्यादा सख्त गिर हैं, वो दूसरी बात है। छोटे से फ्लैट में रहते थे, जाओ लोग वहाँ से गुजरे तो किसी ने उनसे इशारा करके कहा, उसके बहुत सख्त खिलाफ थे। ये है शाह नूरानी का मकान। अच्छा, इतना से छोटा सा फ्लैट, कुरान पढ़ते रहते थे। वैसे वो कुछ गुफ्तार भी बड़े थे, बड़ के बाद ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते थे। बस मबहूत हो गया और उसने कहा, मौलाना को मेरा सलाम कहना। अब ये बच्चा उनका बेटा है जी, इसको किसी ने कहा कि इसने क्या कहना है, इसकी तो कोई 10,000 की भी फॉलोइंग नहीं है पूरे मुल्क में, और इसको गालबन कोई चकमा वगैरह दिया तो मैं सेनेटर बना देंगे, कुछ बना देंगे, स्पेशल सीट उसके ऊपर ही ऐसे। और जो बात वो कह रहा है उसका मफहूम ही उसे मालूम नहीं है। बलूचिस्तान के बगैर तो पाकिस्तान क्या है? आपको साहिल समंदर दे दें दुश्मन को, ये इंडियन क्या चाहते हैं? ये इंडिया का मुतालबा है, भारत इसराइल दोनों। अच्छा, बगैर सोचे समझे नहीं, भारत का मंसूबा है। मतलब ये कि इसराइल क्यों नहीं चाहेगा? इसराइल तो पाकिस्तान का खात्मा चाहेगा, इंडिया भी चाहेगा। अनारकी इंतशार, खतरा तो पाकिस्तान से ही है, इसराइल को भी इंडिया से, और इंडिया के तो पहले दिन से है। वाकया जो रूनमा हुआ है वो ये है जो नवाज शरीफ साहब ने बात कही है बड़ी ओपनली, और उन्होंने फौजियों से कहा, आम फौजियों से कहा वो तावन न करें जी। उन्होंने सिविल सर्विस से कहा वो तावन न करें। बिल्कुल। मसलन जो कुछ कहा तो ये जो कानून के ख़िलाफ़ हो, मगर उसकी ताबीर कौन करेगा? यानी SHO से कहा जाए कि SSP का जो SP का जो हुक्म हो, DSP के हो, कानून के ख़िलाफ़ मत मानो। अब उसकी ताबीर थानेदार खुद करेगा। DSP SP की ना माने, SP CCPO की ना माने, CCPO IG की ना माने, और IG हुकूमत की ना माने, स्टेट ख़त्म हो गई। इसको अनारकी कहते हैं। उसने आवाम से भी कहा, आपको याद है इमरान खान साहब ने कहा, देखो धरना तो एक अलग बहस है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। बिजली के बिल फाड़ दिए, कहा बैंकों से पैसे न भेजें, हुंडी से भेजें, और सिविल डिसोबीडियंस। तो मुझसे उस वक्त पूछा गया, मैं हॉस्पिटल में था, फ़ोन किसी ने किया, मैंने कहा इस गलती पे वो बहुत पछताएगा, बिल भी पे करने होंगे, डिसोबीडियंस भी नहीं होगी। देखिए होगा नहीं। अव्वल तो तमाम दुनिया में जो सर्वे होते हैं वो बताते हैं कि फ़ौज सियासतदानों से ज़्यादा पॉपुलर होती है, इसलिए कि जान ख़तरे में डालती है, और आवाम की इसीलिए डिसिप्लिन में रहती है, अपनी तनख्वाह में बसर करती है। मैंने एक मशहूर ब्रिटिश खातून अखबार नवीस से पूछा कि अपने सियासतदानों के बारे में तुम क्या कहती हो? उसने कहा डिसगस्टिंग। वो तो निज़ाम का दबाव है ना कि वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते। बात यह है, नवाज शरीफ साहब हद से गुजर गए, उस हद से गुजर गए जिसके बाद वापसी नहीं होती। ये ऐसा आदमी है जिस पे किस्मत ने बड़ी मेहरबानियाँ की, मगर वो वजीर बना, वजीर आला बना, 3 दफ़ा वजीर आज़म बना, हर दफ़ा इसने अपने आप को खुद बर्बाद किया।
ہر دفعہ اس شخص نے میں بھی بہت عجیب ہوں، ایسا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی نہیں. یعنی ہوش و حواس ہی ہے، داغ کا شعر ہے، ہوش و حواس تاب و تماں کھو چکے ہیں داغ، خود بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. جب آدمی اس حد کو پہنچ جاتا ہے، دیکھیے یہ منت سماجت کرتا رہا. 2-3 اس کی بڑی غلطیاں ہیں. ایک تو فوج جو ہے وہ سول سروس کی طرح نہیں ہوتی، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. دوسری پاکستان کی ایک خاص نوعیت ہے، بلوچستان میں کچھ لوگ علیحدگی پسند ہیں، انہیں باہر سے مدد ملتی ہے. سندھ میں کچھ علیحدگی پسند ہیں، تھوڑے سے ہیں مگر انہیں مدد ملتی. بے نظیر کے اس کے بے گناہی میں ماری گئی، اور اس پہ جو سندھ میں آگ لگی تھی، آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ورکروں نے لگائی تھی ریلوے اسٹیشنوں کو اور سرکاری بلڈنگوں میں؟ نو، سندھی انتہا پسندوں نے، جن کے MI6 سے مراسم تھے اور ISI نے ٹریس بھی کر لیا تھا، خاموش رہی. مگر اس پہ قبائلی پٹی میں ایسے لوگ ہیں. ادھر افغانستان کا کلیم ہے KP پہ پر یہ پشتون اکثریت کا علاقہ یہ ہمارا ہے. بھئی کبھی تو افغانستان بھی تو کبھی حصہ تھا بر صغیر کا مغلوں کے دور میں. اچھا، پاکستان کو، بلوچستان کو بچایا فوج نے، کراچی میں دہشت گردی اس نے ختم کی، قبائلی علاقے کو آزاد کرایا. سوات میں روز آئے دن مطلب یہ لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی تھی. یہ فوج اس فوج کے خلاف لوگ اٹھیں گے. ایسے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ پہلے تو منت سماجت کرتے رہے، بھائی کو بھیجتے رہے، خوشامد کی. کہا نہیں شہباز شریف نے کہ میرے ساتھ تو کیبنٹ بھی ڈسکس ہو گئی تھی. وہ کیا ڈسکس ہوئی ہوگی میں اندازے سے آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس معلومات تو نہیں ہے. اگر عمران خان جیت جائے تو یہ صورت ہوگی، اگر آپ جیت جائیں تو آپ بھی ذرا مشورہ کر لیجئے گا. اور یہ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں نہیں کہتا الیکشن بالکل فیئر ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کی نفسیاتی تائید اسے حاصل تھی، اسی لیے جنوبی پنجاب، بلوچستان میں اور کچھ لوگ اور شامل ہوئے. لیکن اگر پولنگ پہ دھاندلی ہوئی تھی بڑے پیمانے کی، تو وسطی پنجاب کی ان ڈویژنوں میں جہاں واقعی یہ بہت زیادہ پاپولر تھی نون لیگ، گجرانوالہ ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور سب سے بڑھ کر لاہور ڈویژن، اس کی 42 میں سے 33 سیٹیں یہ کیسے جیت گئے؟ یہ تو وہی دھاندلی کرنی تھی. ہاں، وہ تو عمران خان صاحب کو تو سوجھ بوجھ نہیں تھی ٹکٹ کیسے جاری کیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جو تم نے جیتے تھے 2013 کے الیکشن، دھاندلی کا الزام تو اس میں تھا، اور MQM نے تو ٹکا کے اس میں دھاندلی کی تھی. پھر بھی عمران خان کو اکثریت نہیں ملی، MQM کو اور قابلی کو ساتھ ملا کے جو حکومت بنانی پڑی. اچھا، تم پہ بھی الزام تھا، تمہیں 5 سال پورے دیے گئے. پیپلز پارٹی پہ الزام تھا، اسے 5 سال پورے. اس نے دہی سندھ میں 2008 میں ڈٹ کے دھاندلی کی تھی، پولیس کی مدد سے، وڈیروں کی مدد سے. اب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل جائے، یہ شام بن جائے، یہ لیبیا بن جائے، یہ عراق بن جائے، صرف آپ کے ایک پاؤ گوشت کے لیے، صرف اس لیے کہ یا تو آپ کی صاحبزادی وزیر اعظم بنے. یعنی یہ ایک بلیک میلرز ایٹیچیوڈ ہے. دیکھنا ہوگا فوج کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحمل اور صبر اور وقار اور منصوبہ بندی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے. اس کو شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے کو چاہیے قوم سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے کہ وہ کیا کر گزرے اپنی زبان سے. مجھے تو جماعت اسلامی پہ رشک آیا کہ کیسا انہوں نے سچویشن کو ریڈ کر لیا اور صاف انکار کر دیا کہ بھئی ان کی تو عزائم ٹھیک نہیں ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم اس میں شامل نہیں ہوتے. اور جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اس پہ کھڑی ہو جائے. یعنی جو حکومت پہ وہ تنقید سمجھتے ہیں کہ روا ہے، جتنی بھی سختی سے تنقید کریں. ٹھیک ہے، دے آر اے پولیٹیکل پارٹی. لیکن اگر کہا جاتا ہے بلوچستان کو آزاد ریاست بنایا جائے اور انارکی پھیل جائے اور فوج کے خلاف سول سرونٹ بھی بغاوت کریں اور وہ بھی بغاوت کریں، اپنا ماتحت فوجی بھی اور عوام بھی، تو جماعت اسلامی کو اٹھ کے جماعت اسلامی پہ 1000 نقطوں پہ تنقید ہو سکتی ہے، مگر حب الوطنی میں تو کوئی شبہ نہیں. تعلیم میں خدمات ان کی ہیں، ٹھیک ہے،
اور ویلفیئر میں خدمات ان کی ہے, زلزلے میں خدمات وہ انجام دیتے. مشرقی پاکستان میں خون انہوں نے دیا تھا, ٹھیک ہے, مسلم لیگیوں سے زیادہ حب وطن کا ثبوت دیا. وہ کھڑے ہوں, میں سراج الحق سے کہتا ہوں اور لیاقت بلوچ سے اور امیر العظیم سے, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ذاتی زندگی میں, ویسے تو وہ بڑے لیڈر ہیں, ہم تو معمولی لوگ ہیں اخبار نویس. یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا اور عوام کو پوری بات بتائیں, پورا سچ بولیں, آدھا نہیں. تو جو اچھا اب جو ہے نام انہوں نے لیے, پیپلز پارٹی نام لیے جی, نام باقاعدہ نواز شریف صاحب نے نام لیے. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں باقیوں کا ایٹیچیوڈ. ایک مقرر کا میں نے فکرہ سنا, وہ کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہ مدرسے کے بچے بیٹھے تھے, وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے تو نعرے لگا سکتے تھے, ان کے لیے تو نہیں. ان کے آدمی تھے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے آدمی تھے, ایک بڑا پاکستان کا مخالف مولانا فضل الرحمان بھی. مولانا فضل الرحمان نے تو دلی میں کہا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے سیاستدان ایک میز کے گرد بیٹھ کے کنفیڈریشن بنا دیں اس کی. ان کے لیے پاکستان کیا ہے؟ اچھا اپنے نواز شریف صاحب, آپ وہی آدمی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی 70 کروڑ روپے کی دیوار بنائی سرکاری پیسے سے, 25,000 کنال کا گھر بنایا, جن کے گھر اجیت دوول آیا جو اعلانیہ کہتا ہے ہم بلوچستان کو توڑ دیں گے, ہیں جی. وہ جندل سے آپ کے مراسم رہے, اس سے نے خفیہ ملاقات آپ کے کرے کھٹمنڈو میں. محسن داور سے بڑی انہوں نے وہ اپنی آپ کا ہیلی کاپٹر آپ کا خاندان جو ہے پڑوسی کے سائیکل کی طرح استعمال کرتا تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنایا, کوئی انڈر پاس, کوئی اوور ہیڈ برج, کوئی سڑک, کوئی موٹر وے, وہ صرف کمیشن کے لیے 8 ارب روپے میں سویڈن تیار تھا یہ لاہور پنڈی موٹر وے کے لیے. انہوں نے 31 ارب میں ٹھیکہ دیا. وہ بھی من پسند ہے, اس کا بھی, وہ بھی 31 ارب کا ٹھیکہ دیا. اچھا آپ نے یہاں تک کہا کہ اتنے ظلم کشمیریوں پر انڈین آرمی نے نہیں کیے جتنے پاکستان آرمی نے کیے ہیں, انڈین نے اتنے کیے. اس پہ پتہ آپ کو یاد ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا, انڈین ایمبیسیڈر نے سید مشاہد حسین سے کہا وی آر پلیزنٹلی سرپرائز that Mian Sahib did not mention India in his campaign جو آزاد کشمیر میں الیکشن جو تیسرا جو ایک تو اب ہونے والا نا, جو اس پہلے ہوئے, جو اس سے پہلے ہوئے, چنانچہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کے موقف کو, ٹھیک ہے. انہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیے, ان کو نہیں دیے. اچھا اگر جو لوٹ پیپلز پارٹی نے بڑی مزے. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں باقی پارٹیوں کا ایٹیچیوڈ. مولانا فضل الرحمان کو بات سمجھ میں آنے لگی ہے, انہوں نے حکومت پہ تنقید کی. حکومت پہ تو تنقید کرنے میں کسی کو اعتراض ہے, صرف یہ کہہ سکتے ہیں یہ تنقید روا ہے, یہ ناروا ہے, مگر تنقید کرنا تو اپوزیشن کا حق ہے. وہ بلاول صاحب تھوڑا سا آگے بڑھے, انہوں نے دیکھو وہ انہیں سمجھ میں آنے لگی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. بلاول تھوڑا سا آگے بڑھے اور سرپرست کا حوالہ دے کر اور مسنگ پرسن کا حوالہ دے کر, who knows کہ مسنگ پرسنز میں سے کتنے لوگ معصوم ہیں. اگر کچھ لوگ معصوم پکڑے گئے وہ تو بہت بڑا ظلم ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان گئے ہوئے ہیں یا پہاڑوں پہ چڑھے یا حکومت کے خلاف سیبوٹاج کے منصوبوں میں شامل تھے, یہ وہ مسنگ پرسن. اچھا اور لیکن بہرحال وہ اس حد تک نہیں گئے. نواز شریف صاحب کی جو تقریر آپ کروا رہے ہیں جلسے میں, آپ ملک میں نارکی چاہتے ہیں. ہم لوگ عمران خان سے ناخوش نہیں ہیں, سخت ناخوش ہیں مہنگائی کی وجہ سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ قرضوں کے انبار چھوڑ گئے تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرونا ہوا, کرونا سے ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی, معیشت خراب ہوئی. پاکستان تو پھر بہت چھوٹا سا ملک ہے, ٹھیک ہے. یہاں تو پھر بھی اچھی اسٹریٹجی ہوئی. راہل گاندھی نے کہا پاکستان سے سبق سیکھو, ٹھیک ہے. اگر تو آپ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ تو قابل فہم ہے, تازہ الیکشن چاہتے ہیں. اول تو روز کے الیکشن ملک کے مفاد میں نہیں, ہاں ملک اس کا متمل, لیکن آپ ریاست میں انتشار چاہتے ہیں. لیکن بات وہ وہی کر رہے ہیں, اس پہ شادیانے کون بجا رہا ہے؟ انڈیا. گارڈین نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے, باتوں سے لگ رہا ہے. انڈین اخبارات نے کہا, ہندو نے کہا, انڈین ٹائمز نے کہا, انڈین ایکسپریس نے کہا. تو بھائی وہ 2 دن پہلے خبر چھاپتے ہیں, 2 دن بعد آپ وہ بات کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تھپکی مل رہی ہے.
ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کائیاں ہے، اس کو تھپکی ہے، یہ ناسمجھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سوچ اس کی ختم ہو چکی. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. کتنا تم نقصان نے کر اگر رہے ہیں کبھی یہ. کوئی کام کیا، اتنا احسان جتلایا، کوئی سڑک بنا دی، احسان جتلایا، میں نے سڑک بنائی ہے، کہتے ہم نے 1000 ارب روپے کی بچت کی. اور یار یہ بوتل ایک دکان سے ملتی ہے 150 روپے کی، ایک سے 125 کی، ایک سے 120 کی، تو میں 120 والے سے خریدوں گا، پھر گھر والوں پہ احسان جتلاؤں کہ میں 30 روپے کی بچت کر کے آیا ہوں. اچھا، نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ آپ بالکل بے حس ثابت ہوئے. آپ کے گھر آیا اجیت دوول، آپ کلبھوشن یادیو کا نام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا گواہی موجود ہے محترمہ تسنیم اسلم کی کہ ہم سے کہا جاتا تھا انڈیا کے خلاف سخت بات نہ کرو. نہیں کی جائے. باسط صاحب کی گواہی موجود ہے کہ حریت کانفرنس کے لوگوں سے یہ ملے نہیں. اور باسط صاحب کے سلیمان مجھے فون کرتا تھا کہ فلاں کو ویزا دے دو، فلاں کو ویزا دو. بھائی وہی کوئی جاسوس ہو سکتا ہے، راہ کا آدمی ہو سکتا ہے. انڈیا سے آپ کو اتنی محبت ہوگی. آپ تصویریں نکالیں جنرل رائل کے ساتھ، وہ جو زمانہ تھا جنرل رائل کے ساتھ تصویریں نکالیں، منہ پھولا ہوا، ناراض. اور اس کے مودی کے ساتھ نکالیں بڑا خوشباش، ہنستا کھیلتا ہوا. ایسا ہی ہے بالکل. وہی آپ کا ملک ہے، ٹھیک ہے. عجیب بات ہے، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. یہ 300-400 گنا آپ کی جائیداد ہو گئی، اس کا جواب آپ کے پاس آپ کو اقتدار میں لا، اور آپ اس ملک کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو گھونپنے کون دے گا؟ اور میں ان سے کہتا ہوں، دیکھیے مجھے کوئی ملال نہیں، پرویز رشید نے یہ پٹی اس کو پڑھائی ہے. پرویز رشید جب کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، یہ لوگ نواز شریف سے جا ملے، اس سے پہلے یہ جا ملا تھا، یہ پتہ نہیں کس کے لیے کام کرتا، خدا بہتر جانے. میں آپ سے کہتا ہوں کبھی اس شخص نے قائد اعظم کی ستائش نہیں کی، تحریک پاکستان کے حمایت نہیں، کبھی نہیں کیا. لیکن یہ کتنا کھوکھلا آدمی ہے. ان پہ تو مجھے کوئی تعجب نہیں. پرویز رشید یہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ آج کل وہ تعلق ہے مریم کا. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ کس کے فرزند ہیں؟ ذرا یہ تو سوچئے. خواجہ رفیق کے فرزند ہیں جیا پاکستان کے لیے، مرا پاکستان میں جمہوریت کے لیے. چلیں میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں ہارون صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی گورنمنٹ نے جو کام کیا اس کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب جلسے سے متعلق مزید بات کریں گے، فرانسیسی حکومت کی طرف بڑھتے ہیں. جلسے پہ کیا بات کرنی ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہڑی مار لی ہے. دیکھ لیں اس کے نتیجہ کیا نکلتے ہیں. پاکستانی عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا. بھائی حکومت کی جتنی مرضی مخالفت کرو. یہ کون سی ایسی حکومت ہے، کون سے اس کے اچھے ایڈوائزر ہیں، کون سے جابز پیدا ہو رہی، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی. ویسے تو تمہارا کیا حال ہے، تمہاری پارٹی میں کون سی جمہوریت ہے؟ باپ کے بعد بیٹا بن جاتا ہے. عبدالصمد اچکزئی محمود اچکزئی بن گیا، مولانا مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان بن گیا، بھٹو کے بعد ان کی بیگم بن گئی، پھر صاحبزادی بن گئی، پھر شوہر بن گئے، پھر صاحبزادے بن گئے. وہ یہ سوچتے ہیں یہی عبدالغفار خان، پھر عبدالولی خان، پھر اسفندیار ولی، پھر ان کی عبدالولی خان کی سبھی کا یہ حال ہے ہارون صاحب. اچھا پارٹیوں میں کوئی جمہوریت نہیں، کوئی انصاف نہیں. جب تم لوگوں نے حکومت کی کیا کہ ڈٹ کے کرپشن کی آپ سب لوگوں نے، ہاں جی، آپ لوگوں پہ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ باقی حکومت پہ تنقید کرو. اس کے کیا دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں جی کہ جی الٹا کے رکھ دیں گے، اور اگلے جلسے کے بعد حکومت نہیں ہوگی. کبھی جلسوں سے بھی حکومتیں گئی ہیں. ویسے وہ کیا مثال دیتے ہیں ہارون صاحب؟ کبھی جلسوں سے بھی حکومتیں گئی ہیں. ہاں باتیں کروڑوں کی، پتہ نہیں دکان پکوڑوں کی، کچھ اس ٹائپ کا بھی ہوتا ہے. باتیں نہیں، وہ اونچی دکان پھیکا پکوان، اور کبوں کا کہیں سے کئی بیل مرتے ہیں. یہ بات ہے بالکل. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب. کہاوت ہے ربیع الاول کا بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے. ہارون صاحب آزادی اظہار رائے کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آزادی اظہار دیکھیے بالکل واضح ہے، ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، شائستہ حدود میں آزادی اس کو کہتے ہیں. اس کی بڑی اچھی کلاسیکل تعریف دہرائی جاتی ہے کہ آپ اپنی چھڑی گھما سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
اچھا، لیکن اتنی نہیں کہ کسی کی ناک کو جا چھوئے. وہ لندن میں کوئی بڑی آدمی جا سادہ رہا مگر تھا قابل فہم. تو وہ اس کی چھڑی جو ہے نا اس کو جا لگی. اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آزاد ہوں. اس نے کہا تمہاری آزادی میری ناک تک ہے, اس سے پیچھے پیچھے ہے, تم چھڑی گھماؤ جو مرضی کرو. بات یہ ہے فرانسیسی صدر نے جو بات کہی ہے وہ اس پہ اردوان کا ریئیکشن بالکل ٹھیک ہے, اور بڑا شدید ریئیکشن ہے. دیکھیے میرے اس موبائل پہ کئی دفعہ میسج آیا, مجھے سخت کراہت ہوئی, مزاحیہ بائبل پڑھیں. مزاحیہ بائبل کا کیا مطلب؟ بائبل اللہ کی کتاب ہے, تحریف ہو گئی. اس کے باوجود اس میں جو بات ہے زیادہ تر وہ نیکی اور بھلائی کی ہے, اور وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے, تمام مذاہب میں وہی ہے, بے شک, یہودیت میں بھی, ہندو مذہب کو جو بھی دنیا کا مذہب ہوگا. نرمی کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, خیانت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, رزق حلال کھاؤ, یہ کرو وہ کرو, ایثار کرو, الزام نہ لگاؤ کسی پہ, اچھا چھوٹوں پہ رحم کرو, بڑوں کی عزت کرو. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا دماغ واقعی چل جاتا ہے. وہاں تو کوئی حضرت عیسیٰ کی سینٹٹی رہی نہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر باپ کا پیدا ہوئے تھے. حضرت آدم بغیر باپ کا پیدا ہو گئے, حضرت عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور تم پھر کیسے عیسائی ہو؟ کیا ہے پھر حضرت مریم کی تقدیس کیا ہے, اور ان سنہری اصولوں کی کیا تقدیس ہے جن کی تم بات کرتے ہو؟ اسی لیے ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ نہایت پاکیزہ تھیں, اور وہ ڈری بیچاری جب وہ وقت آیا تو, مگر یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں, یہ بچہ گواہی دے گا. اور سبحان اللہ, اس نے گواہی دی. دیکھیے وہ یہ سمجھتے نہیں ہے, دیکھو وہ ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے جو ان کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے, ان کا تو فیت ہی نہیں ہے. ہم حضرت عیسیٰ پہ مانتے ہیں, دل و جان سے مانتے ہیں, دل و جان سے ان کا اکرام کرتے ہیں, وہ کیا عیسائی ہیں؟ اچھا پھر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہمارے لیے محض قرآن مجید نہیں ہے, قرآن مجید تو ہے ہی, آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسا کہ تھا, رہے گا. اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول تو قرآن کی طرف بلاتے تھے, لیکن رسول اللہ کی سیرت جو ہے, شخصیت جو ہے, وہ اسلام کا اتنا ہی بڑا پلر ہے. 1400 سال بیت گئے ہیں اور شاعروں نے عمر بھر جستجو کی, اور مصنفین نے, اور ہر ایک نے آخر میں اعتراف عجز کیا. اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتم, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی مدح کی, صرف وہی ہستی ایک ایسی ہے جو جناب رسالت مآب کے مرتبے سے آشنا ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے؟ اس فرانسیسی صدر کو, فاتر العقل کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے لے عمر کا قسم ہے تیری عمر کی, کبھی انہیں کہتا ہے سراج منیرہ دمکتا ہوا سورج, کبھی کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتا ہے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. خود فرمایا ہوا موتی وانا القاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. صرف مسلمانوں پہ احسان نہیں ہے رسول اللہ کا. آج دنیا میں جو تہذیب ہے کہیں, آج جو یہ بڑے بڑے شہر بسے ہوئے ہیں, جو دنیا میں انصاف کا تصور ہے, ہم نے تو کھو دیا. تعلیم کی جو فضیلت ہے, خواتین کے جو حقوق ہیں, بچوں کے ساتھ جو شفقت ہے, جو ایک سائنٹیفک انداز فکر ہے, اس کا مرکز و منبع جناب رسول اکرم کی ذات ہے. وہاں بھی مورخ جب کہتا ہے وہ کون سے 100 آدمی ہیں جنہوں نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کیا, تو پہلا جناب رسالت مآب, اس کے بعد بھی پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا, دوسرا بھی مسلمان ہے. اور جو بھی انصاف پسند آدمی ہے یورپ میں, وہ کہتا ہے کہ سائنس کے لیے بھی علمی بنیادیں اور اچھے تعلیمی ادارے بھی مسلمانوں نے قائم کیے. وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, مجھے دن میں کئی دفعہ خیال آیا کہ دیکھو اقبال جیسا آدمی جو ہے وہ شاید کہیں قریب پہنچتا ہے اور تھوڑی سی منظر کشی کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے. وہ دانائے سبل, ختم الرسل, مولائے کل, وہ دانائے سبل, وہ دنیا کے تمام راستوں کا دانا, صرف جاننے والا نہیں, دانا, دانائی کے ساتھ راستوں کا.
ختم الرسل جس پر رسالت ختم ہو گئی. وہ دانائے سبل ختم مولا کل سارے جہان کو رحمت للعالمین. اللہ نے کہا رؤوف الرحیم. اور فرانسیسی شاعر نے کہا انقلاب تو تاریخ انسانی میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. فرانسیسی شاعر تو ویسے جو شاعر میں سچے لوگ ہوتے ہیں نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت بھی سے برندے بادہ خار. اچھا ٹیپو کی بھی بڑی مدد کی ہے فرانسیسی شاعر. خدا کے بندے آپ کو پتہ فرانسیسی کو غصہ کس بات کا ہے؟ فرانس ہمیشہ سے اسلام دشمن رہا ہے, ہمیشہ سے بہت متعصب رہا. وہ فلپس تھا نا جس کو چھوڑ دیا تھا صلاح الدین ایوبی نے, جب وہ سارے جنگ ہتین میں سارے پکڑ کر لائے گئے نا, وہ بالڈن جو تھا کوڑی بادشاہ اور وہ کرک کا بھیڑیا ایک تھا, وہ سارے جب آئے, وہ صلاح الدین اتنا بڑا جنرل تھا کہ وہ ڈیزرٹ کے کنارے پر بیٹھا رہا. وہ ڈیزرٹ کے درمیان میں جب پہنچے اس سے کچھ آگے تو ان کا پانی ختم ہو گیا, تو اس نے اچانک حملہ کیا اپنے سیاہ پرچموں کے ساتھ, اور 200-250 جو یورپ سے پرنس اور جرنیل آئے تھے, وہ ریچرڈ جو امامہ کہتی ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں, اور جو اپنا فلپس تھا اس کا نام جو فرانسیسی تھا جی, تو وہ فلپس اتنا احمق تھا کہ وہ اس کے لیے اس نے اپنا گھوڑا دے دیا, حالت جنگ میں گھوڑا دے دیا تھا ریچرڈ کو. اچھا, ریچرڈ لائن ہارٹ جس کو کہتے ہیں, ریچرڈ شیر دل. اور ایک دفعہ طبیب بھی بھیجا تھا اس کی بیماری کے لیے, وہ بڑا نرم دل تھا صلاح الدین. تو فلپس نے کہا اپنا وہ باز مجھے دے دو. اچھا, تو صلاح الدین ہنس پڑا, اس نے کہا چھوڑو, بھلے یہ بادشاہ اتنا ناسمجھ آدمی ہے, وہ تو مجبور تھا کہ میں نے اس کو علاج کرایا, یا گھوڑا اس کا نہیں تھا تو اس کو گھوڑا دیا. مسلمان داخل ہو گئے تھے فرانس میں. اب وہ جنرل کا نام میں ڈھونڈتا رہا, اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا. یہ جنوبی فرانس جو ہے یہ اسپین کا حصہ تھا. وہ جنرل جو تھا وہ داخل ہو گیا. اچھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ داخل ہو جاتا تو یورپ کے کلیساؤں میں گھنٹوں کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں, اور اسپین کے طرح اذان کی آوازیں سنائی دی. اسپین گئے نا اقبال, تو انہوں نے کہا کہ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا می ہے, مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں, خاموش اذان ہے تیری بال سے. یہ وہاں داخل ہو گئے تھے. ان کے اندر وہ صدمہ کبھی ختم ہوا ہی نہیں. الجزائر پہ قبضہ کیا, اتنے مظالم کیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. فرانسس فینن نے اتنی مذمت کی جو ان کا سب سے اچھا لکھنے والا ہے. سارتر نے بھی جو ان کا سب سے بڑا فلسفی ہے مذمت کی. اچھا یہ جان بوجھ کے چھیڑتے ہیں, اس کا ریئیکشن ہو, پھر ان کو انتہا پسند ثابت کیا جائے, پھر ان کو ٹیررسٹ ثابت کیا جائے. اب مسلمانوں میں اگر غیرت ہے, حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کر, یہ جو فرانسیسی کچھ مصنوعات ہیں کچن کی خاص طور پہ, کچھ اگر عربوں میں عالم عرب میں زیادہ بکتی ہیں, ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں, ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. باقاعدہ مہم چل پڑی ہے ہارون صاحب. دوسری بات یہ ہے مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. بات یہ ہے وقت ہمیشہ ایک سے نہیں رہتا. کبھی فرانسیسی آئے تھے دوسری عالمگیر جنگ میں, اس نے ٹھوکر مار کے نا صلاح الدین کے مقبرے کا, اٹھ صلاح الدین ہم دوبارہ آ گئے. قوموں پہ عروج و زوال ہوتا ہے, آتے رہتے ہیں, لیکن پتہ چلتا ہے قوم کتنی مہذب ہے. مصر میں مسلمان گئے, اسپین میں مسلمان گئے, ایران میں مسلمان گئے, ان کی خوش کرداری سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوئے. اور وہ جہاں گئے, اسپین میں, یورپ میں گئے, انہوں نے قتل عام نہیں کیا. یہ ایک آئیے رحمان صاحب ہیں, بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ مضمون لکھا کہ اسکندریہ کی لائبریری حضرت عمر کے دور میں جلا دی گئی تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے مسلمان اول روز سے علم دشمن ہے. وہ ایک جاہلانہ بات کسی پادری نے 1 صدی پہلے لکھی تھی, مولانا شبلی نعمانی نے اس کی تردید بھی کی تھی, اور وہ بحث ختم بھی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے تو کبھی لائبریریاں جلائی, مسلمانوں تو لائبریریاں بنائیں. یہ تو علم کا جب یورپ میں ایک بھی ڈھنگ کی لائبریری نہیں تھی, ہزاروں لائبریریاں تھیں ہسپانیہ میں, فوارے تھے, رننگ واٹر تھا, حمام تھے,
عظیم الشان تعلیمی ادارے تھے، عدالتی نظام تھا، عدالتی نظام تھی، ایسا تھا فنکارے تھے۔ کہ بادشاہ کو طلب کیا قاضی نے، زمین کے ایک ٹکڑے کی بات تھی، بادشاہ طلب کیا گیا، اس نے لکھ کر بھیجا اپنا موقف، اس نے کہا خود آؤ، قانون کہتا ہے خود آؤ جب زمین کا تنازع ہو۔ اس کے بادشاہ کے چچا نے کہا، عبد الرحمن الداخل کے اولاد میں سے تھا، اس نے کہا ہمیں حکومت کی یہ حیثیت ہوگی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، قاضی اصولاً ٹھیک کہتا ہے، ہاں، وہ اسپین سے تم نے سیکھا، مسلمانوں سے تم نے سیکھا، اچھا چلو نہیں سیکھا یا سیکھا، آج ہم یورپ سے بعض چیزیں، مغرب سے بعض چیزیں سیکھتے ہیں۔ کسی قوم کی دل آزاری میں کون سی تہذیب ہے یا کون سی تسکین ہے ان کی؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کسی کا دل دکھانے سے، کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے سے۔ اب ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریم میں ذرا سی کمی، کبھی نہیں، گستاخی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تم کیسے یہ بچگانہ بات کی ہے؟ اس کو معافی، اور اردوان نے ٹھیک کہا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا، یہ انہوں نے کہا سفیر بلا لیا۔ اردوان اسی لیے مسلمانوں کا لیڈر ہے جی، ووٹ کڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں میں ایک آدمی تھا ضیاء الحق، جس کو کبھی بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے، وہ گیا وہاں، اس نے اسی طرح تلاوت کرائی، ریکارڈڈ تلاوت تھی ویسے، وہ اسی طرح اس نے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم پڑھا، اللہ رسول کا نام لیا، اور لوگ پوچھتے تھے کہ اس آدمی کی طاقت کا راز کیسے نے روس کو توڑ دیا؟ اس کی طاقت کا راز اسی ایمان میں تھا جو آپ کو اردوان میں نظر آتا ہے۔ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو اورنج لائن ٹرین جو باقاعدہ طور پہ کل سے ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی، لوگ اس پہ سفر کر سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، کورونا کے حوالے سے اور پشاور کی BRT بسوں کے حوالے سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، BRT بسوں کی میں بات کروں گی، پہلے اورنج لائن ٹرین یقینی طور پہ انتظار تھا سب کو کہ اس کا افتتاح ہوگا، چلتی ہوئی نظر آئے گی، مگر افتتاح تو 2 ہو گئے، سعد رفیق صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے فتح کاٹنے۔ او بس کیا کسی کے بعد یا سرکاری خزانے کا پیسہ ہے کیا کسی کے افتتاح کی حیثیت ہے؟ یہ چونکہ مزاجوں میں غلامی ہے تو ہم نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا، تم نے کیا تھا یار؟ سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ کے پہلی بات تو یہ ہے۔ دیکھیے اورنج ٹرین جو ہے، ہمارا کیا مطلب، سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ ہوا ہے، بات تو اس نے خیر کیا پلان کیا، تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہیں حکومت دی۔ بات یہ ہے سعد رفیق صاحب بعض اوقات بہت جذباتی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑے محب وطن باپ کا بیٹا، اور اس کا باپ اتنا بڑا آدمی تھا، اس کی بائیوگرافی اگر لکھی جائے، یہ سوچتے رہے، مجھ سے ایک دفعہ کہا بھی، میں نے کہا میں تو خوشی سے لکھ دوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، میں تو نکالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہاں جناب نے نکالا نہیں۔ تو اس میں ایک وہ پاکستان کی محبت تو اس کے خمیر میں ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ دیکھیے اورنج ٹرین بڑی اچھی چیز ہے، دیکھ ہر 5 منٹ بعد ٹرین آئے گی، روزانہ 2.5 لاکھ آدمی اس میں ٹریول کریں گے، سہولت بہت بڑی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیے چیزوں کی کوئی ترتیب اور ترجیح ہوتی ہے۔ جس شہر میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، لوگ ہیپیٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں، پورے صوبے میں ایک قطرہ صاف پانی میسر نہیں، یہ بھی تو اور اس کے لیے جو پیسے تھے، بھائی منصوبہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ترجیحات کے اعتبار سے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن سکتے تھے جن سے جابز پیدا ہوتی، صنعت کاری ہوتی، اسکول کھلتے، جو ضروری چیزیں ہیں، IT کے ادارے بنتے، جس سے آج پاکستان جو ہے یہ اتنا پیسہ اگر اس پہ خرچ ہوتا 3 4 5 سال تو پاکستان کی $500 ملین آمدن بڑھ چکی ہوگی۔ اب 1 ارب 60 کروڑ ڈالر تو آپ نے دینا ہے، جو 250 روپے بنتے ہیں وہ تو آپ نے دینا قرضہ، 15 ارب روپے سالانہ اس کی سبسڈی دینی پڑے گی، کیونکہ اگر صحیح ٹکٹ رکھیں تو 175 روپے بنتا ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ٹرین فیزیبل نہیں، وہ فیزیبل تھی، پرویز الہی والی فیزیبل تھی۔ ایک تو اس کا لون 4% پہ ہے جی، اس کا تھا 0.2%۔ وہ میرے خیال میں جاپان نے کہا تھا کہ وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں جاپان نہیں، وہ تو 2 یورپی ملک جو ہیں
وہ جاپان کا امریکہ وہ تھا، جاپان کا تھا اس کا کراچی والا. یہ دو یورپی فرمیں تھیں. ایشیائی ترقیاتی بینک کا لون تھا. اس میں پوری زیر زمین ہوتی، کسی تاریخی عمارت کو نقصان نہ پہنچتا، شہر کا منظر خراب نہ ہوتا. 2012 میں مکمل ہو جاتی. انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کو لکھ کے بھیج دیا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2012 میں بن چکی ہوتی. یہ اپنی ذاتی سیاسی ترجیحات کے مطابق اس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. 50-55% بجٹ لاہور پہ لگاتے رہے. جی پورے پنجاب کا یہ پتہ آپ کو کیا کس چیز کا نتیجہ تھا اورنج ٹرین؟ یہ 30 اکتوبر 2011 کے عمران خان کے جلسے کا نتیجہ تھا. یہ ڈر گئے. وہ مجھے ایک آدمی جس نے ان دونوں کے ساتھ کام کیا، نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ، وہ کہتا تھا، انہوں کہندا ہے وہ شہباز شریف نو بار بار جس طرح تھوڑی ماری دی اس طرح انہوں کہندا ہے او تو ککھ نہیں کیتا، تو ککھ نہیں کیتا، کچھ نہیں کیا تم نے. اور شہباز شریف آپ کچھ کر رہے ہو، لے جائے گا نہیں تو عمران خان. ویسے نواز شریف کہتا تھا جب وہ ٹی وی پہ سروے ہونے لگے نا کالجوں اسکولوں کے فنکشنوں میں، اکثریت نے ہاتھ اٹھا کے کھڑے کرنے شروع کیے عمران خان کے حق میں. نوجوانوں میں تو وہ پاپولر تھا، نوجوانوں میں ہمیشہ سے پاپولر ہیں وہ. بات یہ ہے کہ اگر صرف اتنا کیا جاتا کہ کچھ مزید اوور ہیڈ بنائے جاتے اور کچھ اور مزید انڈر پاس بنائے جاتے اور کچھ چوراہے اور کھلے کیے جاتے اور 2000 بسیں شہر میں لائی جاتی تو اورنج ٹرین کی ضرورت نہیں تھی. اورنج ٹرین بری نہیں ہے، کلکتہ میں 100 سال سے ٹرین چل رہی ہے. کراچی کو زیادہ بلکہ ٹرین کی ضرورت ہے. ٹرین بہت اچھی چیز ہے بھائی. میں اگر میرے پاس پیسے ہیں اور اتنے ہیں کہ میں مرسیڈیز کار خرید سکتا ہوں، لیکن میں مرسیڈیز کار خریدوں یا اپنے گھر والوں کی ضرورتیں جو ہیں جو بنیادی ہیں، باورچی خانہ جو جل گیا تھا اس کی مرمت کرائی تھی، وہ کہتے ایک دفعہ پھر کراؤ. مکان کا رنگ و روغن بگڑ چکا اس کو ٹھیک کراؤ. بچوں کی فیسیں ہیں، بجلی کے بل ہیں، گھر کے دیگر اخراجات، مہمان نوازی ہے، کھانا پینا ہے، تقریبات ہیں، بچوں کی 1000 ضرورتیں ہوتی ہیں. تو ترجیح آدمی مقرر کرتا ہے. ان کی ترجیح کیا تھی؟ اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرنا. لیپ ٹاپ بانٹ دو، 3 ارب ناروال میں لگا دو تاکہ احسن اقبال جیت جائے. احسن اقبال نے ہم کو بتا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا، کتنے ووٹ لیے تھے؟ 1200-1300، اس سے کچھ زیادہ ہوں گے. بات یہ کوئی خدمت نہیں کرنی، سرکاری خدمت. میں آپ کو سیال کوٹ ہمیشہ یاد کراتا رہوں گا. 3 ارب روپے کا تھا، وہ 18 ارب کا بنایا حکومت نے. سیال کوٹ کے صنعت کاروں نے 3 ارب بنا دے، شہر کی سڑکیں بھی خود بنا دیں. یہ جو نواز شریف چیخ رہا ہے نا، رو رہا ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں آنی آپ صاحب کا آدمی، اس کو کہا سڑک پہ آ جاؤ، اب آپ بڑے طاقتور ہو گئے ہو. وہیں سے اس کی موت شروع ہوئی. یہ جو خوشامدی ہے نا جنہوں نے بینیفٹ کیا، کروڑوں اربوں کے بینیفٹ کیے، انہوں نے سب نے، اور بیٹی نے مروایا. اچھا چلیے. اور وہ دیکھیے وہ رو رہا ہے. یہ میرا ایک جملہ، وہ رو رہا ہے. تھی کسی رہرو کی صدائے دردناک، تھی وہ کسی رہرو، پہلا مصرع مجھ سے ٹھیک یاد نہیں آ رہا، جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں. جس چیز کو یہ پی ڈی ایم والے کارواں سمجھ رہے ہیں نا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. بات یہ ہے جتنی مرضی حکومت پہ تنقید کرو، عمران خان نے کون سا حکومت میں رہتے ہوئے کارنامہ انجام دی؟ جو دیے حکومت سے پہلے ہی دیے. لیکن ریاست کو تم بکھیرنے کی کوشش کرو گے تو خدا تمہیں رسوا کرے گا. خدا نے رسوا کیا اندرا گاندھی کے خاندان کو، مجیب الرحمان کے خاندان کو، بھٹو کے خاندان کو. یہ ملک سے جو جس نے، یہ کسی نے کہا تھا یہ حضرت یحییٰ کی یا حضرت ایوب کی اونٹنی تھی، کس کی تھی؟ یہ غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے. پاکستان اس مقدس اونٹنی کی طرح ہے، تم بڑے مغالطے میں ہو. مسلم لیگ نون اپنے انجام کو پہنچ گئی. خواجہ سعد رفیق کے والد کی طرح تو خواجہ آصف ہیں، ان کے والد بھی بڑے محب وطن پاکستانی تھے اور بڑے گریسفل بہت تھے، اسپیکر بھی رہے وہ. میں ان سے پوچھتا ہوں، اپنے لیڈروں سے پوچھو
کیا تم ملک میں انارکی چاہتے ہو؟ قائد اعظم کے پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ چلیے اسی سوال کے ساتھ جو آپ نے کیا اس کے ساتھ مجھے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. ان سب بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.